अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है वो तलाक से डरती थी। तो चलें शुरू करते हैं। जनाबे वाला, मैं जमाल शाह का नौकर था, उनका दिया खाता था। मैं भला उन्हें क्यों कत्ल करूँगा? मैं तो उनकी जूतियों का ग़ुलाम था और तुम उसकी छोटी बीवी के भी ग़ुलाम थे। मैंने कहा, मुझे सिर्फ़ इस सवाल का जवाब दे दो कि कल रात तुम जमाल शाह के घर गए थे? जमाल शाह और लड़की तुम्हारे साथ चले गए थे, उन्हें तुम कहाँ ले गए थे? वो मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। कह दो कि तुम रात जमाल शाह के घर नहीं गए थे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कहाँ गए थे। उसका मुंह खौफ और हैरत से खुल गया। वो मुजरिमाना ज़हनियत का आदमी था, बाकायदा जराइम पेशा नहीं था। पुलिस के साथ उसका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उसकी ज़ुबान खुलवाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने बता दिया कि ये वही लड़की थी जिसकी गुमशुदगी की हमें रिपोर्ट मिली थी। उसने जो कहानी सुनाई वो यूँ थी, ये लड़की अपनी माँ के साथ जमाल शाह के पास औलाद के लिए तावीज़ या कोई टोना टोटका पूछने आई। माँ बेटी बहुत खूबसूरत थी। जमाल शाह के किरदार के मुतालिक उसने बताया कि वो संजीदगी से दावा किया करता था कि उसके पास एक इल्म है जिससे वो लोगों की मुरादें पूरी कर सकता है, बे औलाद औरतों को औलाद दे सकता है, नाउस बिल्लाह, और गैब का हाल भी बता सकता है। वो कभी कभी अपने इल्म को अयाशी का ज़रिया भी बना लेता था। इस लड़की को उसने कहा कि वो उसके पास अकेली आए, वो उसे एक वजीफ़ा बताएगा। लड़की एक रोज़ अकेली आई। जमाल शाह के पास 3 आदमी आए बैठे थे। ये तीनों वहाँ से 15-16 मील दूर के एक गांव के रहने वाले थे। वो कभी कभी जमाल शाह के पास आया करते थे। ज़फ़रे की भी उन लोगों के साथ राव रस्म थी। ये तीनों रस्सा गिरी करते थे और कोई मोटी आसामी मिल जाए तो राजनी की वारदात भी कर गुजरते थे। जिस रोज़ ये लड़की जमाल शाह के पास अकेली आई, ये तीनों आए हुए थे। उन्होंने लड़की को देख लिया। उनमें से एक ने जमाल शाह से पूछा कि लड़की कौन है? जमाल शाह ने बताया कि वो कौन है और क्यों आई है। उस आदमी ने जमाल शाह से कहा कि वो उस लड़की को ले जाना चाहता है। जमाल शाह ने कहा कि वो ख़ुद कोई नेक और पारसा तो नहीं, लेकिन वो किसी ऐसी लड़की को अगवा नहीं होने देगा जो उसके भरोसे पर यहाँ अपनी कोई मुराद लेकर आई है। ये तीनों आदमी उसके पीछे पड़ गए। उनकी जमाल शाह के साथ दोस्ती थी। वो दोस्ताना दावे जता रहे थे। लड़की को जमाल शाह ने अलग कमरे में बिठा दिया था। ज़फ़रा भी इस महफ़िल में मौजूद था। उन्होंने ज़फ़रे को अपना हामी बना लिया। ज़फ़रे का जमाल शाह पर असर था। उसने जमाल शाह को राज़ी कर लिया और तीनों आदमियों से कहा कि लड़की उनके हवाले कर दी जाएगी। वो कीमत क्या देंगे? उन्होंने 1000 रुपया कीमत बताई। जमाल शाह ने 7000 कही और कहा, लड़की तुमने देख ली है, बाज़ार से उठकर नहीं आई, शरीफ घराने की लड़की है। उसके हुस्न और जिस्म की कीमत 7000 भी कम है। हम उसे अपने पास तो नहीं रखेंगे, किसी नवाब के हाथ बेचने के लिए ले जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम 10,000 से कम पर नहीं बेचोगे, ज़फ़रे ने कहा। वो नवाबों और महाराजों का ज़माना था। ये अंग्रेज़ों के परवरदा थे। उनकी रियाया फाका कशी करती थी और नवाब और महाराजे ऐश व इशरत करते थे। उनके महल खूबसूरत लड़कियों से भरे रहते थे। बुर्दा फरोश खूबसूरत लड़कियाँ उनके एजेंटों के हाथ बेचा करते थे। ज़फ़रे के बयान के मुताबिक उन तीनों ने ये कारोबार कभी नहीं किया था, लेकिन इस कारोबार से वाकिफ़ ज़रूर थे। ये लड़की उन्हें इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने उसे अगवा करने और आगे चलाने का इरादा कर लिया। उन्होंने जमाल शाह से कहा कि लड़की उसकी मलकियत नहीं, वो तो अगवा में थोड़ी सी मदद करेगा, इसलिए उसका इतना हक़ नहीं जितना वो मांग रहा है। जमाल शाह ने कहा कि वो लड़की की कीमत नहीं मांग रहा, बल्कि उनकी वारदात की पर्दापोशी की उजरत मांग रहा है। सौदा 3000 रुपये पर तय हो गया। जहन में ये भी रखें कि मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस वक्त का 3000 रुपया आज के 50,000 के बराबर था। तय ये हुआ कि जमाल शाह लड़की को रात के वक्त बुलाएगा और उसे किसी बहाने बाहर ले जाएगा।
قیمت جمال شاہ کو پہلے ادا کر دی جائے گی۔ وہ تینوں لڑکی کو لے جائیں گے۔ جمال شاہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے لڑکی کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی مراد کی باتیں کر کے اسے کہہ آیا کہ 2 روز بعد آدھی رات کے وقت اس کے پاس آئے۔ وہ اسے ایک وظیفہ کرائے گا جس میں 1 گھنٹہ صرف ہوگا۔ اس نے لڑکی کو یہ شرط بتائی کہ وہ کسی کو بتا کر نہ آئے ورنہ وظیفہ الٹا ہو جائے گا۔ لڑکی کو اس نے گھر بھیج دیا۔ ان آدمیوں سے جمال شاہ نے کہا کہ وہ پوری قیمت لے کر فلاں رات آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی کو لے جائیں گے۔ ظفرے کو ساتھ کر دو، لڑکی فوراً بک جائے گی۔ قیمت ملتی ہی 3000 روپیہ ظفرے کے ہاتھ بھیج دیا جائے گا۔ جمال شاہ کے بولنے سے پہلے ظفرے نے یہ تجویز مسترد کر دی اور کہا کہ وہ قیمت پہلے لیں گے۔ ان آدمیوں نے جمال شاہ اور ظفرے کو اپنے گروہ میں شامل ہونے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ 3000 سے زیادہ بھی دے دیں گے، بشرط یہ کہ وہ آئندہ بھی مال دیتے رہیں۔ جمال شاہ نے پیشکش رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بردہ فروش نہیں بننا چاہتا، وہ اپنی ساکھ اور شہرت کو خراب نہیں کرے گا۔ تینوں آدمی یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ رقم لے کر آ جائیں گے۔ لڑکی اتنی زیادہ حاجت مند تھی کہ وہ جمال شاہ کی بتائی ہوئی رات کو آ گئی۔ وہ جمال شاہ کی ہدایت کے مطابق گھر سے چوری چھپے آئی تھی۔ یہ تینوں آدمی پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ جمال شاہ نے انہیں کہا کہ رقم نکالو۔ انہوں نے 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ باقی رقم لڑکی بک چکنے کے بعد ادا کی جائے گی۔ جمال شاہ نہ مانا۔ ظفرے کے بیان کے مطابق جمال شاہ ڈر بھی گیا تھا۔ اس نے کہہ بھی دیا کہ وہ پہلے ہی گناہ گار ہے، لڑکی کو اغوا کرانے کا گناہ نہیں کرے گا۔ تینوں آدمیوں اور جمال شاہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو وہ مان گیا، لیکن رقم پوری مانگتا تھا۔ آخر طے ہوا کہ وہ لڑکی کو کل تک یہیں رکھے یا اسے پھر بلائے، وہ رقم لے کر آئیں گے۔ وہ چلے گئے۔ جمال شاہ کے دل و دماغ پر بلکہ اس کی قسمت پر لڑکی کے حسن و جمال کی مہر ثبت ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو کوئی الفاظ بتا کر کہا کہ پڑھتی رہے۔ اس نے لڑکی پر اپنا طلسم طاری کرنے کے لیے اگربتیاں اور لوبان جلا دیا اور اپنی اداکاری بھی کی۔ صبح ہو گئی۔ لڑکی گھبرانے لگی، اسے گھر جانا تھا۔ جمال شاہ نے اسے کہا کہ تمہاری ماں اور ساس بھی کبھی کبھی میرے پاس آتی ہیں، میں ان دونوں سے کہہ آتا ہوں کہ تمہاری لڑکی میرے گھر میں وظیفہ کر رہی ہے، اور اگر یہ وظیفہ ادھورا چھوڑ دیا گیا تو اس کا اثر ایسا الٹا ہوگا کہ لڑکی کی کوکھ بالکل سوکھ جائے گی اور دونوں گھروں کو ایسا نقصان ہوگا کہ ساری عمر پچھتاتے رہیں گے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ غیب کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور تقدیر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو برے اعمال سے بری اور اچھے اعمال سے اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خطا کی سزا اور کار خیر کی جزا دیتا ہے، مگر تعلیم کی کمی، مالی بدحالی اور بے بنیاد رسم و رواج نے لوگوں کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی تقدیر ایسے افراد کے حوالے کر دیتے ہیں جو باتوں اور اداکاری سے ان پر اپنا جادو چلا لیتے ہیں۔ ان کے جادو کو لوگوں کی ذہنی پسماندگی کامیاب کرتی ہے۔ ورد، وظیفے یا ٹونے ٹوٹکے کے کسی عمل کے الٹا ہو جانے سے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ لڑکی بھی الٹے اثر سے ڈر گئی۔ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ اس کی تقدیر الٹی ہو چکی ہے۔ اس نے جمال شاہ سے کہا کہ وہ اس کے میکے اور سسرال میں بتا آئے کہ وہ یہاں آئے۔ جمال شاہ گھر سے نکل گیا اور گھوم پھر کر واپس آ گیا۔ اس نے لڑکی کو تسلی دی کہ وہ دونوں گھروں میں بتا آیا ہے۔ لڑکی کے خریدار اگلی رات نہ آئے۔ ظفرہ اور جمال شاہ انتظار کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو جمال شاہ نے ظفرے سے کہا کہ وہ ان آدمیوں کے گاؤں جائے۔ اگر انہوں نے ارادہ بدل دیا ہے یا ان کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ لڑکی کو گھر بھیج دے گا۔ ظفرہ چلا گیا۔ دن گزر گیا، ایک اور رات گزر گئی۔ ظفرہ چونکہ جمال شاہ کے گھر سے غیر حاضر تھا، اس لیے اسے معلوم نہیں کہ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ انہی دنوں لڑکی کی ساس اور ماں الگ الگ جمال شاہ کے پاس گئی تھیں اور اسے کہا تھا کہ لڑکی لاپتہ ہے اور وہ بتائے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ جمال شاہ نے اپنے
نام نہاد علم کے ذریعے حساب کتاب کر کے انہیں یہ خبر سنائی کہ لڑکی جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے، اور اگر اسے واپس لایا گیا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گی اور اس کے خاوند کو بھی مالی اور جانی نقصان ہوگا۔ میں نے ظفرے سے پوچھا کہ وہ اتنے دن ان آدمیوں کے ہاں کیا کرتا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ بات چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے جال میں آ چکا تھا۔ میں نے اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دے دیا۔ اس نے بتایا کہ ان لوگوں کے پاس رقم پوری نہیں تھی، وہ لڑکی کا سودا چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے کسی گاہک کے ہاں چلا گیا۔ چونکہ انہوں نے یہ کاروبار پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ ان کا ساتھی خالی ہاتھ واپس آیا۔ اسے گاہک نے کہا تھا کہ پہلے لڑکی لاؤ، دکھاؤ، پھر قیمت طے ہوگی۔ قیمت مقرر کرتے وقت یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ لڑکی کو گاہک کے ٹھکانے تک اپنی ذمہ داری پر پہنچائیں گے یا گاہک ان کے ٹھکانے سے لڑکی کو لے جائے گا۔ بردہ فروشوں کی شرطیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ظفرے کو 300-400 روپے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ سکیم یہ بنی کہ ظفرہ واپس جمال شاہ کے پاس جائے اور اسے کہے کہ یہ تینوں اس کے گھر سے کچھ دور کھڑے ہیں۔ جمال شاہ لڑکی کو لے کر آئے اور ایک جگہ چل کر رقم لے لے اور لڑکی دے دے۔ ظفرے نے ایسے ہی کیا۔ وہ رات کو جمال شاہ کے گھر آیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جمال شاہ کی چھوٹی بیوی گھر میں ہنگامہ بپا کر کے جمال شاہ سے اپنی پٹائی کرا چکی ہے اور جمال شاہ کی پہلی بیوی اسے دیکھ رہی ہے۔ ظفرے کی دستک پر جمال شاہ باہر نکلا۔ اس نے جمال شاہ کو بتایا کہ اس کے 3 دوستوں میں سے 2 فلاں جگہ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ آگے آنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو اپنے گھر سے دور ہمارے حوالے کر دو اور اپنی رقم لو۔ جمال شاہ اندر آیا۔ ظفرے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کو کیا دھوکہ دے کر باہر لے آیا۔ لڑکی اس کے ساتھ چل پڑی۔ ظفرہ اس جگہ تک ساتھ گیا جہاں وہ آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے جمال شاہ کو الگ کر کے کہا کہ ان کا تیسرا آدمی آگے کھڑا ہے اور رقم اس کے پاس ہے۔ دوسرے آدمی نے ظفرے کو الگ کر کے کہا کہ وہ واپس چلا جائے اور کل ان کے گاؤں آ جائے۔ ظفرہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ لوگ جمال شاہ کو قتل کر دیں گے۔ وہ حیران تھا کہ لڑکی کس جھانسے میں ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ظفرہ واپس آ کر بہت دیر حویلی سے دور جمال شاہ کا انتظار کرتا رہا۔ آخر مایوس ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ صبح وہ جمال شاہ سے ملنے آیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو قتل ہو گیا ہے۔ وہ بہت گھبرایا۔ اس نے ان آدمیوں کے گاؤں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی جمال شاہ کو قتل کر گئے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رقم لے کر آ رہا ہوگا اور کسی راہزن نے اسے لوٹ کر قتل کر دیا ہوگا۔ وہ سوچتا ہی رہا اور میرے ہاتھ آ گیا۔ اسے ان آدمیوں نے 400 روپیہ دیا تھا۔ ظفرے نے ان کے گاؤں کا نام بتایا۔ وہ گاؤں دوسرے تھانے کا نہیں بلکہ دوسرے ضلع کا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ گاؤں وہاں سے 15-16 میل دور تھا۔ ریل گاڑی تو جاتی تھی، لیکن جس اسٹیشن پر ہمیں اترنا تھا وہاں سے وہ گاؤں 6 میل دور تھا۔ میں نے گھوڑوں اور سائیکلوں کا استعمال بہتر سمجھا۔ پگڈنڈی بڑی اچھی تھی۔ میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ظفرے کی باتوں سے جان گیا تھا کہ مجرم اناڑی ہیں۔ انہوں نے اناڑی پن کے کئی ثبوت پیش کیے تھے۔ ان کی سب سے بری حماقت یہ تھی کہ انہوں نے ظفرے کو چند 100 روپے دے کر اسے اپنے راز میں شامل کیا، مگر اسے یہ نہ بتایا کہ وہ جمال شاہ کو قتل کریں گے۔ وہ ظفرے کو قتل میں بھی ساتھ رکھتے اور اسے کچھ اور پیسے دے دیتے۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ شخص ان کی نشاندہی کر دے گا۔ بہرحال جیسے وہ کچے تھے ویسا ہی ظفرہ بھی کچا نکلا۔ میں نے 2 گھوڑے لیے، ایک پر خود اور دوسرے پر ہیڈ کانسٹیبل کو سوار کیا۔ ظفرہ سائیکل نہیں چلا سکتا تھا، اس کے لیے ایک عدد گدھا لے لیا۔ 4 کانسٹیبل ساتھ لیے، ان کے پاس سائیکلیں تھیں۔ ہم رات کے پہلے پہر اس گاؤں کے تھانے میں پہنچ گئے۔ SHO ایک ہندو راجپوت سب انسپکٹر سرجیت سنگھ تھا۔ اسے واردات سنائی۔ ظفرے نے ان آدمیوں کے نام بتائے۔ سرجیت سنگھ نے بتایا کہ ان میں سے ایک رازنی میں 3 سال سزائے قید کاٹ چکا ہے۔ سرجیت سنگھ نے بہت مدد کی۔ اس نے اپنے ASI اور 3 مسلح کانسٹیبلوں کو ساتھ کر دیا۔
وہاں سے گاؤں 3 میل دور تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے گاؤں پر موت کی خاموشی طاری تھی۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، تھوڑی سی نفری سے ہی گھیرا مکمل ہو گیا۔ چوکیدار نے ہمیں اس آدمی کا گھر بتایا جس کے متعلق سرجیت سنگھ نے کہا تھا کہ رازنی میں سزا یافتہ ہے۔ زفرہ ہمارے ساتھ تھا۔ ASI نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ دوسری دستک پر کھلا۔ ASI کی ٹارچ کی روشنی میں مجھے ایک آدمی نظر آیا۔ ASI نے اسے اندر دھکیلا اور خود بھی اندر چلا گیا۔ میں اور ہیڈ کانسٹیبل اس کے پیچھے اندر گئے۔ یہ ڈیوڑی تھی۔ ASI نے دروازہ کھولنے والے کو وہاں روک لیا۔ جبو، اس نے اس آدمی سے کہا، لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ جبو نے پسو پیش کی۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ دیوار سے جا لگا۔ ہم تمہارا بیان لینے نہیں، لڑکی لینے آئے۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ ٹارچ کی روشنی میں کر کے زفرے سے پوچھا، یہی ہے؟ ہاں جی۔ جبو نے زفرے کو بڑی گندی گالی دی اور اندر کو چل پڑا۔ ہم اس کے پیچھے گئے۔ ایک کمرے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ جبو نے کھولا۔ اندر لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ ہماری آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور چلا کر بولی، ظالموں، مجھے چھوڑ دو، خدا سے ڈرو۔ میں نے آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہم تمہیں ان ظالموں سے چھڑانے آئے ہیں۔ پولیس کی وردی دیکھ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گئی اور لڑک گئی۔ یہ خوشی کا دھچکا تھا جس سے اسے غشی آ گئی، جلدی ہوش میں آ گئی۔ دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ میں نے جبو سے پوچھا۔ اس کی نشاندہی پر ہم نے 2 مختلف گھروں سے اس کے دونوں ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ زفرے نے انہیں بھی پہچان لیا۔ لڑکی کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ اس سے زیادہ دلکش ہے جتنی بتائی گئی تھی۔ ہم نے قتل کے آلات بھی برآمد کر لیے۔ ایک چاقو تھا اور ایک لاٹھی۔ برآمدگی کے کاغذات تیار کرتے اور گاؤں کے گواہ بناتے آدھی رات ہو گئی۔ ہم نے باقی رات تھانے میں گزاری اور صبح وہاں سے روانہ ہوئے۔ اپنے تھانے میں پہنچ کر لڑکی کے والدین، اس کے خاوند، سسر اور ساس کو بلایا۔ لڑکی کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ چونکہ وہ لڑکی تھی اس لیے اسے یہ غم بھی تھا کہ اس کے لوائقین اور محلے برادری کے لوگ اسے بدنام کریں گے اور خاوند تو شاید اسے اب قبول ہی نہ کرے۔ پولیس کا کام تفتیش اور پھر مقدمہ قائم کر کے عدالت میں پہنچانے تک ختم ہو جاتا ہے۔ جرم کے بعد کے اثرات اور جرم کی زد میں آنے والوں کی بعد کی حالت اور لوگوں کے گھروں کے حالات کے ساتھ پولیس کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ پولیس کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ میں کچھ جذباتی سا آدمی تھا۔ مسلمانوں کے نیک و بد کا مجھے زیادہ خیال رہتا تھا۔ میں نے اپنے سرکاری فرائض سے ہٹ کر یہ کارروائی کی کہ لڑکی کے خاوند کو الگ بلا کر شرمسار کیا اور اسے برا بھلا بھی کہا اور اسے بتایا کہ وہ لڑکی کو اولاد کی خاطر دوسری شادی کی دھمکی نہ دیتا تو یہ لڑکی اس حال تک نہ پہنچتی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر اس نے لڑکی کو پریشان کیا یا اسے طلاق کی دھمکی دی تو میں اسے حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دی تھی۔ میں عملاً اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس خاوند کے باپ اور اس کی ماں اور لڑکی کے باپ اور اس کی ماں کو سامنے بٹھا کر بہت شرمسار کیا۔ اس کی ساس کو تو میں نے بہت سنائی۔ ان سب سے کہا کہ انہوں نے غیب کے علم اور عامل کی حیثیت دیکھ لی ہے۔ تم خود جمال شاہ کے پاس جاتے رہے اور اتنی خوبصورت لڑکی کو بھی وہاں لے جاتے رہے۔ لڑکی اس نوسر باز کے جال میں آ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ جلدی سراغ مل گیا اور میں لڑکی تک پہنچ گیا، ورنہ وہ لڑکی انہیں ساری عمر نہ ملتی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ شرمسار تو ہو رہے تھے لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ اپنی ڈگر سے ہٹیں گے نہیں۔ عاملوں، جوتشیوں اور رمل فال والوں کو یہ لوگ اپنے دل سے اتار نہیں سکتے۔ یہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کرتے کہ مسلمان کے پاس قرآن پاک ایسا تعویذ ہے جو دنیا کا تختہ الٹ سکتا ہے، بشرط یہ کہ لوگ سمجھیں کہ اس مقدس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ بہرحال میں نے ان سب کو ڈرایا دھمکایا کہ وہ لڑکی کو مظلوم سمجھیں، اسے اپنے سینے سے لگائیں اور اسے پریشان نہ کریں۔ اس کے بعد میں نے لڑکی کا بیان لیا۔ وہ روتی زیادہ اور بولتی کم تھی۔ میری ہمدردانہ حوصلہ افزائی سے اس نے طویل بیان دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے اپنے خاوند سے دلی محبت تھی مگر خاوند وہمی ثابت ہوا۔
اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیویاں اپنے خاوندوں پر جانیں نثار کرتی ہیں، مگر بعض خاوند محبت کا جواب محبت سے دینے کے بجائے بیویوں کو زرخرید لونڈیاں سمجھ لیتے ہیں اور ان سے عورتوں کی طرح ناز برداریاں کراتے ہیں اور ان سے اپنی جائز اور ناجائز باتیں منواتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی سلوک اس لڑکی کے ساتھ اس کے خاوند نے کیا۔ لڑکی کی ساس کو یہ غم کھا رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے بیٹے پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ذہنیت کی ساسیں کیسی کیسی حرکتیں کیا کرتی ہیں، بلا وجہ منہ بسورے رکھنا اور اپنے بیٹے پر یہ ثابت کرنا کہ وہ اس کی بیوی سے بہت تنگ ہے۔ لڑکی چونکہ زندہ مزاج تھی، اس لیے اس نے اس پر بد چلنی کا شبہ کرنا شروع کر دیا۔ جب بیٹا اپنی ماں کے زیر اثر ہو گیا تو ساس نے بہو پر کھل کر جملے شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں ساس بہو میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ماں نے بیٹے کے کان میں یہ بات ڈالی کہ شادی ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی بچہ پیدا ہونے کے آثار نظر نہیں آئے۔ ماں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکی میں بچہ پیدا کرنے کی اہلیت ہی نہیں۔ یہ بھی لڑکی کو پریشان کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ ساس نے 4 دیواری میں بند رہنے والی عورتوں کی طرح اپنی زبان بے لگام کر رکھی تھی۔ اس نے 2-3 عورتوں سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرائے گی۔ یہ بات لڑکی کے کانوں تک پہنچی تو وہ تڑپ اٹھی۔ کچھ دنوں بعد اس کے خاوند نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا۔ یہاں میں اپنی رائے بھی دوں گا۔ اس نے دوسری شادی کی جو بات پھیلائی تھی، یہ اس کا فیصلہ نہیں تھا۔ یہ اس نے صرف اس لیے کہا تھا کہ یہ بات اس کی بہو اور بہو کی ماں تک پہنچے اور وہ ڈر کر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ ہماری عورتیں جو منہ میں آئے اگلتی رہتی ہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتی، کیونکہ فیصلہ خواہ اچھا ہو یا برا ہو جائے تو 4 دیواری کی دنیا کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے خاوند نے بھی لڑکی کو زیر کرنے کے لیے اپنی ماں کی بات دہرائی تھی۔ لڑکی کے سامنے 2 مسئلے تھے، ایک یہ کہ وہ خاوند کو دلی طور پر چاہتی تھی، دوسرا یہ کہ وہ طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے لیے ایک روگ بننے سے ڈرتی تھی۔ اس کی ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ تو طلاق کے نام سے ڈرتی تھی۔ لوگ اصل وجہ تو دیکھتے نہیں، طلاق لینے والی کو بدنام کر دیتے ہیں۔ ہر کسی کے منہ سے نئی کہانی نکلتی ہے۔ لڑکی نے اپنی ماں سے بات کی، ماں اسے جمال شاہ کے پاس لے گئی۔ جمال شاہ نے اسے خوشخبری سنائی کہ اولاد ضرور ہوگی، لیکن ایک عمل کرنا پڑے گا۔ اس نے ماں بیٹی کو تعویذ بھی دیا اور ایک ٹونا بھی بتایا اور کہا کہ لڑکی اس کے پاس ایک بار پھر آئے۔ لڑکی ایک روز اپنی ساس کو بتا کر جمال شاہ کے پاس گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس روز جمال شاہ کے پاس کوئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے؟ اس کے پاس 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں ان میں سے صرف ایک کو پہچانتی ہوں، کیونکہ اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا منہ میرے سامنے تھا۔ یہ انہی تینوں میں سے ایک تھا جو جمال شاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے لڑکی کا سودا کیا تھا۔ چوتھا آدمی زفرہ تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ جمال شاہ نے اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا اور کچھ دیر بعد اس کے پاس گیا اور اسے کچھ پڑھنے کو کہا۔ وہ اسے وظیفے کی طرح پڑھتی رہی، پھر آ کر اسے 2 روز بعد کی ایک رات کا وقت بتا کر کہا کہ وہ اس طرح آئے کہ گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ عمل الٹا ہو جائے گا۔ لڑکی طلاق سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے جب سب گہری نیند سو گئے، وہ رومال میں کچھ پیسے باندھ کر دبے پاؤں گھر سے نکل گئی۔ اسے امید تھی کہ رات کو ہی وہ واپس آ جائے گی، لیکن جمال شاہ نے اسے جو وظیفہ بتایا وہ اتنا لمبا تھا کہ رات گزر گئی۔ اس نے گھر جانے کو کہا تو جمال شاہ نے اسے وہی باتیں کہیں جو آپ زفرے کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ جمال شاہ نے اسے یقین دلایا کہ اس کے میکے اور سسرال میں بتا آیا ہے کہ لڑکی اس کی بیویوں کے پاس ہے۔ میرے پوچھنے پر لڑکی نے بتایا کہ جمال شاہ نے اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہیں کی، اگر کرتا تو لڑکی یہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ جاتی کہ یہ وظیفہ محض فریب ہے۔ لڑکی کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جمال شاہ اس کا سودا کر چکا ہے۔ ایک رات وہ زیادہ پریشان ہو گئی، وہ رو بھی پڑی۔ اس نے جمال شاہ سے کہا کہ وہ اور زیادہ یہاں نہیں رہے گی۔ جمال شاہ اسے تسلیاں دیتا رہا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو جمال شاہ کی پہلی بیوی نے اس کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنی تھی۔ اسی رات جمال شاہ کی دوسری بیوی نے ہنگامہ کیا تھا اور اسی رات زفرہ مجرموں کے گاؤں سے واپس آیا۔ لڑکی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔
جمال شاہ کی موت سارے انتظامات مکمل کر رہی تھی۔ لڑکی نے بیان میں کہا کہ جمال شاہ اسے تسلی دلاسا دے کر باہر چلا گیا کیونکہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ واپس آ کر اس نے لڑکی سے کہا کہ چلو تمہارا وظیفہ آج ختم کر دیتا ہوں، لیکن ایک اور عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل یہ بتایا کہ یہاں سے تھوڑی دور ویرانے میں جا کر چاندنی میں آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھنا ہے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس شخص کی باتوں اور انداز میں ایسا تاثر تھا کہ وہ اس کے آگے بول نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاس کوئی غیبی طاقت ضرور تھی، یہ میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جمال شاہ کامیاب ایکٹر تھا، وہ لڑکی کو مسحور کر لیتا تھا، اسے آپ ہپناٹائز ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جمال شاہ اسے یہ تسلی دے کر ساتھ لے گیا کہ یہ عمل پورا کر کے وہ خود اسے گھر چھوڑ آئے گا۔ وہ اتنی مجبور ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ آگے جا کر اسے چاندنی میں 2 آدمی کھڑے نظر آئے۔ جمال شاہ نے لڑکی سے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، تم آہستہ آہستہ چلو، میں آتا ہوں۔ لڑکی کچھ ڈری لیکن چلتی گئی۔ جمال شاہ نے ظفرے کو بھی ساتھ لے لیا، وہ ان دونوں کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جمال شاہ نے ظفرے کے متعلق لڑکی سے کہا تھا کہ رات کا وقت ہے، کسی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جمال شاہ ان کے ساتھ 2-4 باتیں کر کے لڑکی سے آ ملا۔ لڑکی نے گھوم کر دیکھا، وہ دونوں آدمی پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ظفرہ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دور آگے گئے تو لڑکی کو دھمک کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ جمال شاہ رک گیا اور گر پڑا۔ جمال شاہ کے سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی، پیچھے سے ایک آدمی نے اس کے سر پر لاٹھی ماری تھی۔ لڑکی گھبرا گئی۔ ایک آدمی نے جمال شاہ کے پیٹ میں چاقو پھیر دیا۔ اب وہ 3 آدمی تھے، تیسرا آدمی ظفرہ نہیں تھا، ظفرہ وہاں تھا ہی نہیں، تیسرا آدمی کہیں سے چھپا ہوا نکلا تھا۔ ایک آدمی نے چاقو دکھا کر لڑکی کو کہا کہ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلی چلے ورنہ اسے پہلے خراب کیا جائے گا، پھر قتل کر دیا جائے گا۔ لڑکی کے خوف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان آدمیوں نے جمال شاہ کو قتل کر کے 3000 روپیہ بچا لیا ہے اور وہ لڑکی کو مفت میں لے جا رہے ہیں۔ لڑکی ان کے ساتھ چل پڑی۔ تھوڑی دور جا کر لڑکی کا دماغ خوف سے آزاد ہو گیا، وہ دوڑ پڑی۔ 2 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے بازوؤں اور کندھوں سے پکڑ کر اس طرح گھسیٹنے لگے کہ اس کی ایڑیاں زمین پر گھسیٹی جاتی رہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پہلے اس کا ایک سینڈل اترا، پھر دوسرا بھی اتر گیا۔ ایک جگہ رک کر ان آدمیوں نے اسے ڈرایا بھی اور یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اسے ایک شہزادے جیسے آدمی کے پاس لے جایا جا رہا ہے جسے اس جیسی خوبصورت بیوی کی ضرورت ہے اور وہ ملکہ بن کر عیش کرے گی۔ لڑکی لالچ میں نہ آئی، وہ آزاد ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر ایک آدمی نے اسے کمر سے دبوچ کر اپنے کندھے پر ڈالا۔ میں نے اس سے دوپٹے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا دوپٹہ درخت کے ساتھ اٹک کر اتر گیا تھا۔ اسے گاؤں میں لے گئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ روتی اور چیختی تھی۔ ایک آدمی اسے ڈراتا تھا اور لالچ بھی دیتا تھا۔ دن گزر گیا، رات کو بھی دھمکیوں اور لالچ کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی، ہماری آوازوں پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس آدمی کا نام حیدر تھا جس کے قبضے سے لڑکی برآمد ہوئی تھی۔ لڑکی کے بیان کے مطابق جمال شاہ کے پیٹ میں چاقو اسی نے مارا تھا، یہی رازنی میں سزا یافتہ تھا۔ میں نے حیدر سے پوچھا کہ وہ اقبالی بیان دے گا، اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اقبالی بیان پر زور بھی نہ دیا۔ اس کے ساتھیوں نے لڑکی کے بیان کی تصدیق میں اقبالی بیان دے دیے، لیکن ان میں کچھ کمزوریاں تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بری ہو جائیں۔ میں نے ظفرے کو حوالات میں بند کر دیا تھا، اسے استعمال کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ مجرموں کو سزا دلانے کے لیے تھوڑی سی بناوٹ کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ میں نے ظفرے کو قتل کی واردات میں شامل کر لیا اور اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا، اسے بیان یاد کرا دیے۔ لڑکی عینی شاہد تھی، اس نے جو دیکھا تھا وہ میں نے ظفرے کو بتا دیا۔ اس طرح 2 عینی شاہد ہو گئے۔ ظفرے نے پورا تعاون کیا۔ ظفرہ وعدہ معاف گواہ تھا، اس لیے سزا سے بچ گیا۔ باقی 3 آدمیوں کو قتل میں عمر قید اور 2 دفعات میں 5 اور 3 سال مزید سزائے قید دی گئی۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔